अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहतरम हज़रात, हम सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सीरियल वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं और आज इसका 216 सीरियल है। हमने कल तक जो आपको बात बताई थी वो ये थी कि प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरबियत किस अंदाज में की, उसमें जो हमको तौफीक हुई, ये तो मैं नहीं कह सकता सारी बातें, उन बातों में से जो बातें बड़ी ज़रूरी थीं वो आपके सामने रखी गई। आज से हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के से लेकर के मदीने तक की कोशिशें जब आखिरी के आपके 3 साल ख़ास कर रह गए, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अपने फल दिखलाने लगी। आपको मालूम है कि जब सुलह हुदैबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और उसके बाद कुफ़ार ने मुआहदा तोड़ा, तो ये बात तय हो गई कि अब आप दावत का काम कर सकते हैं। और उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने तमाम अतराफ़ में बड़े बड़े लोगों को खतूत लिखे। अब वो जो खतूत लिखे गए और उसके बाद दावत ने फल ज़ाहिर करना शुरू किया, तो अब लोग जो है ख़ुद से अल्लाह के रसूल के पास आ करके दीन के बारे में पूछना और इस्लाम कबूल करना। अगर बाहर के वफूद की टोटल तादाद की जाए तो ये जो तकरीबन आए हैं सन 9 हिजरी में और 10 हिजरी में, तो इनकी तादाद 35 है। आगे पीछे हो सकता है एक आध इधर उधर। इसमें से 25 वो लोग हैं जो दीन की गरज से आए, कुछ लोग अपने ज़ाती मसाइल से आए, कुछ लोग अपनी मदद के लिए आए, उनका हम जिक्र नहीं करेंगे। उस 25 में भी जो अहम हैं इंशाअल्लाह 10-12 का हम आपके सामने जिक्र करेंगे, जिसमें हमारे लिए बड़ी नसीहतें हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनी बात है कि जो एक एक आदमी के ईमान के लिए खुश होता रहा हो, अब लोग उसके दरवाजे पर आ रहे हैं। एक ज़माना था कि कुआं दौड़ के जा रहा था प्यासे के पास, अब ये ज़माना आया कि प्यासा जो है वो कुआं के पास आना शुरू हुआ। ये हकीकत क्या होता है कि आदमी की मेहनत शुरू में जो है वो परेशान कुन होती है, लेकिन नतीजा अल्लाह ताला उसके हक़ में करता है। तो हम चंद वफूद का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बातें की और अल्लाह ने के रसूल ने उनको कैसे हैंडल किया। ये बात हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। एक ग्रुप है जिसको डिप्यूटेशन कहते हैं, वफ़द से मुराद बड़े बड़े जो आते हैं। अल्लाह के रसूल के पास दौस एक कबीला था, ये यमन का कबीला है। तो यहाँ का जो है वो एक शख्स था तुफ़ैल। बाद रवायत में आता है कि जब हुजूर हिजरत करना चाहते थे तो इस शख्स ने यह दावत दी थी कि आप मदीने के बजाय यमन हिजरत कर लीजिए और हम जो है ना, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बहरहाल चूँकि हिजरत अल्लाह के इशारे पर थी, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को सिलेक्शन किया, क्योंकि मदीना ही अल्लाह के रसूल को ऊपर से हिदायत दी गई थी कि आप मदीना जाएं। तो ये जो तुफ़ैल बिन अमर दौसी, ये आने के बाद ये मुसलमान हुए अल्लाह के रसूल के हाथ पर। जब मुसलमान हुए तो यहाँ से जाते हुए उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे ज़रिए यमन में काम करावे और कम से कम मेरा कबीला जो है वो क्या हो जाए, मुसलमान हो जाए। अल्लाह के रसूल ने जाते हुए इनके लिए एक जुमला दुआ किया, अल्लाहुम्मा अहदी दूसन, ऐ अल्लाह ये जो कबीला दोस्त जो है इसको हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल से एक जुमला भी दुआ के लिए लोग तमन्ना रखते थे। वो यहूदी जो बहुत मुखालफत करते थे, आपको मैंने एक मरतबा बताया था कि जानबूझकर वो छींकते थे कि हुजूर के सामने छींक नहीं आती थी और छींकते थे कि हुजूर अपनी ज़बान से यरहमुकल्लाह कह दें। क्यों? एक तरफ आप देखें मुखालफत का ये आलम कि नबी मानने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ अंदर की बात यह है कि ये बंदा जो ज़बान से निकाल देगा ऊपर वाला फ़ौरन उस पर साइन कर देगा। तो जानबूझ करके वो छींकते थे। ऐसे ही
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ حقیقت میں عقیدت مند تھے وہ چاہتے تھے کہ حضور ایک جملہ بھی ہمارے لیے دعا کے لیے کہہ دیں تو بڑی بات ہے۔ ایک اور واقعہ ایسے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا ایک صحابی کو جا کر کے، انہوں نے سنا، نہیں کھولا دروازہ، خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا، پھر نہیں کھولا، پھر سلام کیا، پھر نہیں کھولا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پالیسی تھی، بلکہ اب وہ اسلام کی پالیسی کہ اگر 3 مرتبہ کوئی آدمی آپ کا جواب نہیں دیتا ہے تو آپ اس کا مطلب وہ آپ سے ملاقات اس وقت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ جب جانے لگے تو بھاگ کر کے آئے، خیر انہوں نے دروازہ کھولا تو حضور نے کہا آپ نے کیوں نہیں کھولا؟ تو انہوں نے فرمایا میں چاہ رہا تھا کہ آپ بار بار میرے لیے سلامتی کی دعا فرمائیں کہ اللہ تم پر سلامتی بھیجے۔ ہم اگر ایک مرتبہ میں کھول دیتے تو ایک مرتبہ السلام علیکم کہتے، اس لیے ہم نے جان بوجھ کر کے ڈیلے کیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی کے لیے دعائیں ہمارے لیے زیادہ ہو جائیں۔ یہ عقیدت کی اور محبت کی بات ہوتی ہے، ہم ان کو اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ہم نعرے بازی والے ہیں، حقیقت میں اندر سے ہماری محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم اندر سے ہوں تو اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی، دعا کرنے کے بعد یہ گئے، اکیلے آئے تھے پھر گئے۔ تو جب ان کے باپ بڑے خسٹ قسم کے آدمی تھے، تو عمر ان کا نام تھا، تو یہ گئے تو باپ نے ان سے کہا بھائی کہا میں تو اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ لوگ جو ہے بت کے پجاری ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا تھا تمہارا ہم یہاں گئے تھے کیا بات ہے، پوری بات بتاؤ، تو انہوں نے طفیل نے اپنے باپ کو پوری بات بتائی۔ اللہ نے ہدایت، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا کر کے بھیجا تھا، حالانکہ ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ کسی کی بات ان کی کھوپڑی میں اترتی نہیں تھی۔ بیٹے نے ان کو 2-4 منٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ جس دن کو تم مانتے ہو میں بھی اسی کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً باپ اسلام قبول کر لیا۔ ان کا دل بہت بڑا ہو گیا کہ سب سے زیادہ تو خطرہ ہم کو اس بندے سے تھا کہ یہ ہمارا باپ ہے، پھر میں بحیثیت بیٹا جب تبلیغ کروں گا تو اور بھی نہیں سنے گا ہماری بات۔ سب سے پہلے وہی اسلام قبول کر لیا جن کے بارے میں سب سے زیادہ ان کو خدشہ تھا۔ اس کے بعد بیوی سے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تمہارا تعلق نہیں ہے، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، تم کافر ہو، اگر تم کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو میں باتیں بتاتا ہوں۔ بہرحال بیوی کو سمجھائے، بیوی بھی اسلام قبول کر لی۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر انہوں نے کام کیا اور 70-80 آدمی کو اپنے قبیلے کے مسلمان بنا لیا۔ پھر ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ اتفاق سے اللہ کے رسول اس وقت مدینے میں موجود نہیں تھے، خیبر کی لڑائی چھڑی ہوئی تھی، وہاں خیبر میں تھے، تو ان لوگوں نے ڈائریکٹ خیبر میں جا کر ملاقات کی اور وہیں پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ تو اس طریقے سے وفد بدوس جو ہے، ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ خیبر گئے تو یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی، انڈر پریشر ہوئے وہ لوگ کہ صاحب اب نبی کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم قریب ہو کر کے مسلمان نہیں ہوں۔ تو نفسیاتی دباؤ بھی ان کے اوپر پڑا۔ تو یہ جب وہاں پہنچے، اتفاق سے 2 قبیلے اس وقت وہاں سے آ گئے، جو حبشہ کر کے مسلمان شروع میں ہجرت کر کے گئے تھے، ان کو بھی اللہ کے رسول نے بلا لیا کہ حالات اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ جب وہ آئے تو وہ بھی خیبر میں ملاقات ہوئی، تو وہ سمجھے کہ حبشہ سے لوگ آ گئے مسلمان ہونے، ادھر یمن سے مسلمان ہونے آ گئے۔ تو ان یہودیوں کے اوپر بہت زبردست پریشر پڑا کہ جب یہ لوگ باہر سے مسلمان ہو رہے ہیں تو لہذا ہم لوگوں کو بھی مسلمان ہو جانا چاہیے۔ بہرحال یہ وفد کی کہانی ہے۔ دوسرا وفد بڑا مشہور وفد ہے، یہ وفد ثقیف ہے۔ یہ طائف کا قبیلہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے جب دعوت دی تھی طائف میں، اور طائف میں جن لوگوں نے ستایا تھا اور مارا تھا، اس کے سردار کا نام تھا عبدیہ لیل۔ یہ عبدیہ لیل پر ایک صحابی عروہ بن مسعود ہیں، یہ بھی اسی قبیلے کے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود پہلے اسلام قبول کیا، کرنے کے بعد انہوں نے جا کر طائف میں محنت کی۔ جب طائف میں محنت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں اور میں جا کر کے علل اعلان اب طائف میں دعوت کا کام کروں گا۔ حضور نے فرمایا ایسا عروہ نہیں کر رہا، تم اگر ایسا کرو گے تو لوگ تم کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا رسول میں اپنے قبیلے میں اتنا چاہا جاتا ہوں کہ جیسے کوئی اپنے عاشق سے محبت کرتا ہے معشوق سے، وہ اتنا لوگ مجھے چاہتے ہیں، لہذا کیسے قتل کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ میرا دل ایسا کہتا ہے کہ یہ وہ، کیونکہ طائف کا پورا ماحول حضور کو معلوم تھا، کیونکہ طائف میں سب سے زیادہ حضور جھیلے تھے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا نا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر سخت ترین دن کون سا گزرا ہے، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ طائف کا دن۔ تو حضور نے وہ قیاس کرتے ہوئے ان سے کہا عروہ جا کر کے کھلے عام ابھی دعوت کا کام نہیں کرنا ورنہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ بہرحال یہ نہیں مانے اور انہوں نے جا کر کے دعوت کا کام شروع کیا۔ ان کا گھر بڑا تھا، چھت کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے، کسی بدبخت نے ان کو تیر مار دیا اور بیچارے وہاں پر شہید ہو گئے۔ لیکن جتنے دن یہ وہاں زندہ رہے نا تو اتنے دن کے اندر اندر وہاں کے قبیلہ جو سردار تھا عبد علیل، اس کے اوپر یہ کام کر گئے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، یہ بیچارے شہید ہو گئے۔ بہرحال عبد علیل نے اسی سال میں یہ پروگرام بنایا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہیے اور ان کی دعوت کے بارے میں کہ اصل دعوت کیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ آئے تو ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ وہی عبد علیل ہے جس نے لڑکوں کو حضور کے پیچھے چھوڑا تھا کہ حضور کو طائف کے باہر تک پتھر مارتے ہوئے لے جاؤ۔ اس کو پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کے دربار میں جھکوایا۔ عبد علیل جب آئے تو یہ ابھی ان کے دور ہی تھے، مطلب 2-4 کلومیٹر، کہ ان کے آنے کی اطلاع مدینے میں گونج گئی کہ صاحب طائف کا قبیلہ بنو ثقیف کا آ رہا ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، بہت شروع بھی ایمان لائے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کو جا کر اطلاع دوں گا کہ اللہ کا رسول آج اس قبیلے کو اللہ نے سرنڈر کیا ہے جس نے آپ کے اوپر اتنی سخت مصیبت توڑی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں مجھے چھوڑو، میں جا رہا ہوں حضور کو اطلاع دوں گا کہ بنو ثقیف آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا کہ حضور اس سے بہت خوش ہوں گی نا، مغیرہ بن شعبہ مجھے موقع دے دو، میں جا کر کے یہ انفارمیشن حضور کو دوں، میں اپنی ذات سے اللہ کے رسول کو خوش کر دوں۔ مغیرہ بن شعبہ نے، حالانکہ مغیرہ بن شعبہ کا اندر سے دل نہیں چاہا، لیکن ابو بکر کی شخصیت ایسی تھی کہ انہوں نے پریفرنس دیا، ترجیح دیا کہ اچھا ٹھیک ہے ابو بکر تم ہی جا کر کے حضور کو اطلاع دے دو۔ تو بہرحال یہ گئے تو مغیرہ بن شعبہ بھی ساتھ میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جا کر ابو بکر نے یہ اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول عبد علیل آ رہا ہے اور یہ بنی ثقیف کا سردار ہے۔ حضور تو جانتے ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اندر سے کہ اللہ نے دیکھیے آج وہ دن دکھایا کہ جو ہمارے اوپر سب سے زیادہ مصیبت جس نے توڑا تھا اس کو اللہ نے سرنڈر کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں اس قبیلے کی مہمان نوازی کروں کیونکہ میں ان کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ، لیکن ان کو ایسی جگہ پر روکو۔ دیکھو کیا کیا حکمت اور کیا کیا تربیت ہے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اب مغیرہ بن شعبہ میزبانی تو آپ کریں لیکن ایسی جگہ پہ روکیں کہ ہم تبلیغ نہ کریں لیکن ان کے کان میں قرآن کی آواز جاتی رہے، کیونکہ وہی کتاب ان کو اندر سے بدل سکتی ہے، ورنہ یہ بہت سے سوالات جوابات شروع کریں گے کیونکہ سخت زمین کے لوگ ہیں۔ لہذا مسجد نبوی کا ہاتھا چنا گیا کہ جہاں پر نماز فجر کی اور مغرب کی اور عشاء کی جب بلند پڑھی جائے گی تو ان کے کان میں آواز آئے گی۔ تو ایک دم مسجد سے متصل خیمہ گاڑ دیا گیا اور اس میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بہرحال مغیرہ بن شعبہ اپنی جو ہے وہ مطلب میزبانی کرتے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صاحب کو لگایا کہ آپ بھی ان کے ساتھ رہیں اور دیکھیں ان کے کیا اشکال ہے، ڈائریکٹ قبول کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی کنفیوژن ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو پہلے کنفیوز کو ختم کر لیں، کیونکہ اب اسلام جو ہے نا وہ سرنڈر ہو کر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اب تو وہ کیا ہے، وہ جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے بات کریں۔ بہرحال مغیرہ بن شعبہ بھی اور وہ ایک دوسرے صحابی بھی، دونوں آدمی، ان کا نام خالد بن سعید بن عاص تھا، وہ خالد بن سعید بن عاص بھی لگے اور یہ بھی لگے۔ تو عبد علیل نے کہا کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پوچھو کس شرط، کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کو نماز سے مستثنی کیا جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو نماز کی 5 وقت کی جو پابندی نا اس سے ایکسیپشن کیا جائے، الگ کیا جائے۔ حضور نے فرمایا لا خیر فی دینی،
اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لیس فیہ صلاح، جس میں نماز ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں مسلمان رہیں، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ جس حبیب مصطفیٰ نے یہ جملہ کہا ہو کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، وہ نماز سے مستثنی کیسے کر سکتا تھا؟ اچھا، اور اب ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمارے اسلام کی ضرورت تم کو ہے، تم محتاج ہو اسلام کو، اب اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے، لہذا سرنڈر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر عبد العال نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے دو اور ایک چیز سے مستثنی کیا جائے۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ کہا جہاد ہم سے نہیں کروایا جائے۔ انہوں نے کہا نو پرابلم۔ کیوں؟ اب جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو لوگ خود آ رہے ہیں ہمارے دروازے پہ، ٹھیک ہے آپ جہاد میں نہ شامل ہوئیے گا، تمہارے سے تمہاری طاقت سے اسلام کو طاقت ملنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک اور ہماری کنڈیشن ہے۔ کہا وہ بھی فرماؤ۔ کہا کہ زکوٰۃ ہم سے نہیں لینے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی نہیں دینا، تم اپنے طور پہ دے دینا، تم مرکز میں نہ سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں دینا۔ صحابہ کو بعد میں سمجھائے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں، بعد میں یہ سب کریں گے، ابھی ان کو اسلام قبول کر لینے دو، مصلحت کا تقاضا یہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں ایک ربا ہے۔ ربا، رب مذکر ہے، رب جس کو ہم خدا کہتے ہیں پالن ہار، وہ اس کا فیمیل ربا ہے۔ میں نے کہا ہمارے یہاں ایک ربا دیوی ہے اور اس کی تو ہم پوجا کرتے ہیں، اور ہمارے لڑکے اور عورتیں تو اس پر فدا ہیں، تو ان کے بارے میں کہا ان کو تو فوراً تڑی پار کرنا ہے۔ کہا اللہ کا رسول یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اگر ہم ان کو پھینکیں گے، تو وہی تو سارا کاروبار ہمارا چلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب دینے بیٹھے تھے کہ بغل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ کہا یار عبد العال تمہارے دماغ نہیں ہے، یہ پتھر کیا کرتا تمہارے لیے، چھوڑو پتھر کو۔ اب اس کو چونکہ سردار ہے اس کو بڑا برا لگا۔ اس نے کہا دیکھو عمر میں تم سے بات کرنے نہیں آیا ہوں۔ اب آدمی جب پھسیا جاتا نا، جب تب اندر سے، انہوں نے کہا میں تم سے بات نہیں کیا، میں تو رسول سے بات کرنے، آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اشارہ کیا کہ عمر تمہارے دل میں اللہ بیٹھ چکا ہے، ابھی ان کے دل میں اللہ اترنا باقی ہے۔ تو معاملہ آیا ربا کے اوپر، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ربا کے معاملے میں تو فائنل ڈیسیزن لینا ہے، پہلے دن ان کو گرانا ہی گرانا ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایک لات بہت بڑا مندر ہے اس میں تو بہت کہا اس کو بھی گرانے کا ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو اللہ کے رسول ایک ہمارے اوپر احسان کرو، تمہیں آ کے گرا دو، ہم نہ چھوڑ دو، ہمارے ذمہ نہیں رکھو کہ ہم ان کی ٹانگ پکڑ کے کھینچیں، آپ آئیے اور گرا دیجیے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کام ہم کر لیں گے، ان کو جو کرنا ہوگا تمہارے ربا کو ہمارا کر لیں گے، ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو خالد بن ولید سیف اللہ کو بلایا، کہا ان کے ربا سے نپٹنا۔ ادھر مغیرہ بن شعبہ ان کے خاندان کے تھے، مغیرہ بن شعبہ کو بھی ساتھ، مغیرہ بن شعبہ میں دیکھ لیتا ہوں، ربا کو بھی دیکھ لیتا ہوں ان کے، اور ان کے لات کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ خیر تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول لیکن ان دونوں کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجو، ہم جا کر وہاں تھوڑا ماحول بنانا پڑے گا۔ نہیں ہم ہی آج پہنچے، آج یہ دونوں بھی پہنچ گئے، پتہ چلا ان کو گھسیٹنا شروع کیا، دوسری پرابلم ہو جائے گی۔ حضور نے سب سمجھا نفسیاتی طور پہ بات صحیح یہ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے ہم 2-4 دن کے بعد ان کو یہاں سے روانہ کریں گے۔ بہرحال یہ لوگ گئے، جا کر کے یہ تو کہ تھوڑے آدمی تھے، عبد العال کے ساتھ 7-8 آدمی تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے ثقیف میں دعوت کا کام شروع کیا، تو 2-1 دن میں ہی پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہو گیا جب ایک دم کمپلیٹ، تو یہ دونوں پہنچ گئے، کون؟ مغیرہ بن شعبہ بھی پہنچ گئے اور سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ وہ لات کو گرانا ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ وہ بڑے اونچے انہوں نے رکھا تھا، تو انہوں نے کہا تیر مارتے ہیں اور یہ ایک ہی 2 تیر میں نیچے آ جائیں گے۔ تو مغیرہ بن شعبہ اب ایک تو جذبات اور ایک غصہ، اب انہوں نے جب تیر تان کے مارا نا تو اتنی طاقت لگائی کہ خود بھٹ سے پیچھے گر پڑے، تیر لگا ہی نہیں۔ اب عورتیں مرد تو سب پہلے سے جمع تھے، ان کے لیے تو ایک موقع مل گیا،
کہا صاحب لات نے مغیرہ بن شعبہ کو ختم کر دیا، اب تو یہ چھو نہیں سکتے کوئی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کو تو معلوم ہوتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، تیر صحیح مارا ہی نہیں اور طاقت لگائی، پیچھے گر پڑے، اور پورے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ ابھی ہنگامہ لات کرنے ہی والا ہے اور مغیرہ بن شعبہ کو تو لے ڈوبے گا۔ بہرحال اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گھسنے کے بعد اندر سے جو سیڑھی تھے وہاں سے اٹھایا، لات کو بھی گرایا اور پوری کی پوری عبادت کا ایک ایک پتھر نکال کے پھینکے۔ اور ابا کا معاملہ آیا، اس کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے گرایا، ان کا دیکھا کوئی کچھ نہیں کرتا، کرنے والا مالک ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ لات کو گرائیں گے تو ہم مر جائیں گے، نہ مغیرہ بن شعبہ مرے اور نہ ہم مرے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہاں پر ایک اور صحابی کو متعین کیا گیا تھا، وہ ان کو نماز وغیرہ سکھاتے رہے۔ اس میں بڑا چڑھاوا آیا ہوا تھا، کس میں؟ یہ ربا جہاں رہتی تھی وہاں بڑا چڑھاوا تھا سونے چاندی، تو مغیرہ بن شعبہ اور خالد بن ولید کو اللہ کے رسول نے پہلے ہدایت کر دی تھی کہ اس کو مال غنیمت سمجھنا اور اس پر قبضہ کر لینا، قبضہ کرنے کے بعد دیکھنا کہ ماحول کیسا ہے۔ تو یہ جو عروہ صحابی بتایا آپ کو، جو پہلے آئے اسلام اور بعد میں تیر مار کر شہید کر دیے گئے، تو ان کے اوپر بیچارے کے اوپر بڑا قرضہ تھا، تو خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ مال آیا ہے، سب سے پہلے ان کا قرضہ چکا دیا جائے۔ تو ان کے خاندان کے 2 لوگوں کا قرضہ تھا، اس مال سے قرضہ چکایا گیا، بقیہ سونے اور جواہرات جو چڑھائے گئے تھے زمانے سے چڑھ رہا تھا، وہ سارا لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈالا گیا۔ انہوں نے کہا ربا اور لات کا یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس طریقے سے وہ پورا قبیلہ سرنڈر ہوا اور اس کے بعد اللہ نے اس کے ذریعے بڑا کام لیا۔ اس کے بعد ابھی یہ صاحب نے جو عبد العلیل نے کچھ باتیں اور پوچھی تھیں، بڑی عجیب عجیب باتیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہماری قوم جو ہے نا زنا بہت کرتی ہے، اچھا اب ان کو جب زکوٰۃ اور جہاد کے بارے میں ایکسیپشن کر دیا گیا نا تو ان کا ذرا حوصلہ بلند ہو گیا، انہوں نے سوچا ابھی جتنا منوانا ہے منوا لو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری قوم باہر بہت سفر کرتی ہے اور سفر کرنے کے وقت بیویوں سے دور رہتی ہے، لہذا وہ زنا عام ہے ان کے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ زنا کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ یہ آیت پڑھ کر کے کہ زنا کے قریب تک نہیں جاؤ، زنا کرنا نہیں ہے، زنا کے قریب تک نہیں جاؤ، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ آیت پڑھ کر کے اللہ کے رسول نے کراس کر دیا کہ اجازت اس کی قطعی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے سود کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ سود تو ہمارا ہی مال ہے، ہمارے پیسے سے وہ کماتا ہے، پھر ہم کو اس میں سے ریٹرن کر دیتا ہے، تو سود کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس نے جو سود ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا عبد العلیل نے کہ اگر اللہ نے حرام کر دیا ہم بھی اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، سب اہم ہے، اللہ رسول پینے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ بھی ہم لوگ بہت پرانے کھلاڑی ہیں اور ہمارے گھر گھر میں کیا ہے فیکٹری ہے، اس لیے آپ شراب کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کہتا ہے کہ شراب، جوا، تیر اندازی جو جس سے فال نکالتے تھے، یہ ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، بری ہیں اور شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، حکم آ گیا کہ اس سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم پلا پاؤ۔ جب یہ آیتیں اللہ کے رسول نے ان کے سامنے پڑھ دی تو عبد العلیل کا دل ایک دم مطمئن ہو گیا اور انہوں نے کہا رسول میں ان سب چیزوں سے بیدارگی کا اظہار کرتا ہوں، آپ جس طریقے سے فرما رہے ہیں ایسے ہی ہم زندگی گزاریں گے۔ بعد میں یہ جو انہوں نے جہاد اور زکوٰۃ وہ بھی دینا شروع کر دیا، وہ تو وقتی طور پر اللہ کے رسول نے مصلحتاً ان کو اجازت دے دی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ تیسرا وفد صدا، یہ چھوٹا سا قبیلہ تھا، زیاد بن حارث نام کے ایک صحابی تھے،
یہ بھی یمن کے قریب کے لوگ تھے. یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اہلاً و سہلاً مرحبا. بڑی خوشی ہوئی. اکیلے آئے تھے بیچارے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ دعا فرمائیں, میں جاؤں گا اپنے یہاں کام کروں گا, پھر وہاں سے لوگوں کو لے کر کے آؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. یہ دوبارہ جب آئے تو 15 آدمیوں کو لے کر کے آئے, دعوت دین کی دی, لوگوں نے اسلام قبول کیا, ان کو لے کر کے آئے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے ان کی 15 آدمی کی میزبانی رکھی گئی. بہرحال یہ لوگ 2-4 دن رہے, دین سیکھا. جب یہ جانے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا ہمارے علاقے میں ایک پرابلم ہے, آپ دعا فرما دیجیے. حضور نے فرمایا کیا پرابلم ہے؟ کہا ہم لوگ جہاں رہتے ہیں قبیلے والے, ایک کنواں ہے, پانی کا مسئلہ ہے. وہ اس میں کیا ہوتا ہے, جب سردی کا سیزن ہوتا ہے تو پانی کا لیول اوپر رہتا ہے, جب گرمی آ جاتی ہے تو پانی کا لیول ختم ہو جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے. جب گرمی آتی ہے تو ہمارے قبیلے کے لوگ سفر کرنے لگتے ہیں ادھر ادھر, جہاں جہاں پانی ملتا ہے 10-20 لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, 10-20 لوگ ادھر, تو پورا گاؤں ویران ہو جاتا ہے کیونکہ پانی نہیں رہتا. لہذا پانی کے بغیر تو زندگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں, کیونکہ ہم لوگ جو ہر سال الگ الگ ہو جاتے ہیں, الگ الگ ہونے کے بعد لوگ کسی کبھی چلے گئے پھر وہاں سے واپس ہی نہیں ہے, ان کو اس سے اچھی جگہ مل گئی, اس لیے قبیلہ دن پر دن ٹوٹ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, کنکریاں چن لاؤ. 7 کنکری چنی, اور چننے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا میرے ہاتھ پہ رکھو. آپ نے اپنے ہاتھ پہ ان کنکریوں کو رکھا, رکھنے کے بعد ان کو کنکری واپس کر دی. کہا جب جانا تو ایک ایک کنکری ڈالنا اور اللہ اللہ کہتے رہنا. پانی کنویں میں ڈالنا اور جب ڈالنا تو کہنا اللہ اللہ, یہ کہتے ہوئے کنکری ڈالتے جانا ایک ایک. صحابی روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی میں کنواں نہیں سوکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے میں لینے کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, پانی ڈال. کیونکہ آپ کو معلوم ہے عرب کی سب سے بڑی دولت پانی کا میسر ہو جانا ہے. پیٹرول کی حیثیت پانی کے مقابلے میں وہاں کچھ نہیں ہوتی. پیٹرول نہیں ہوگا گاڑی کھڑی ہو جائے گی, پانی نہیں ہوگا بندے کی گاڑی کھڑی ہو جائے گی. تو پانی بہت اہم چیز ہے ان کے لیے. اب اتنی بڑی دولت ہو گئی کہ قبیلے سے دوسرے لوگ آ کر کے گرمی میں وہاں بسنے لگے, اور جتنا قبیلہ چھوٹا ہوا تھا اس سے کیا ہو گیا, قبیلہ بڑا ہو گیا. یہ بھی ایک وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تیسرا وفد بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. چوتھا وفد, اس وفد کا نام ہے اشریہ. یہاں پر یہ بھی یمن کا قبیلہ ہے, ان کے پاس اسلام کی دعوت کسی ذریعے سے پہنچی. چند بنیادی باتوں پر یہ عمل کرتے رہے, لیکن کمپلیٹ ان کو نہیں معلوم تھا کہ حقیقت میں اسلام کی بیسک پالیسی کیا ہے. جب یہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو حضور نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ قبیلہ اشریہ کے لوگ ہیں. کون لوگ ہو؟ کہا ہم لوگ مومن ہیں. حضور نے فرمایا ارے مدینہ اور مکہ کے علاوہ بھی کہیں مومن آباد ہیں. حضور کو بڑی حیرت تھی, یہ کون سی کوئی قوم تو نہیں ہے ایسا. تو حضور نے فرمایا کہ مومن کیا معنی میں مومن ہے تمہارا, کس معنی میں اپنے آپ کو آپ مومن کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس 15 خوبیاں ہیں, وہ 15 خوبیاں آپ سن لیجئے, اس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا بیان کرو بھائی 15 کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, کتاب پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, رسول پر ایمان لاتے ہیں. تو حضور سے کہہ رہے یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم ان کو بتاتے تھے. بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ان کے یہاں کسی آدمی صحابی نے محنت کی تھی جا کر کے. انہوں نے کہا اچھا, کہا یہ 5 تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں, اس پر ہمارا عقیدہ ہے. 5 کام ہم کرتے ہیں. کہا وہ کیا کام کرتے ہو؟ کہا ایک تو ہم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں. کہا ماشاءاللہ. کہا نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور حج پر عقیدہ رکھتے ہیں, اور زکوٰۃ دیتے ہیں. کہا رہے ارکان اسلام بھی مکمل اور ارکان ایمان بھی مکمل, 10 چیزیں. کہا یہ 10 چیزیں تو آپ کی طرف سے ملی ہیں ہم کو. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ 10 باتیں آپ کے آدمی نے آ کر بتائی اور ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. 5 چیزیں ہم لوگ پہلے سے, ہمارے یہاں ایک بندہ کوئی نیک گزرا ہے وہ ہم کو بتا کے گیا ہے. حضور نے کہا وہ بھی بیان کرو. کل رسول اس نے بتایا کہ جب خوشحال رہو تو شکر ادا کیا کرو. پھر کہا کہ جب پیسے نہیں ہو تو صبر کیا کرو.
تیسری بات بتائی کہ جو واقعہ پیش آ جائے یہ سمجھ لیا کرو کہ اللہ کی جانب سے ہے. اور چوتھی بات اس نے بتائی کہ جب امتحان کا وقت آوے تو ثابت قدم رہو. اور پانچویں بات بتائی کہ جب دشمن کوئی بن جائے تو اس کو گالی نہیں دو. حضور نے فرمایا تو بڑا عالم کوئی گزرا ہے تمہارے یہاں, کتنی پیاری باتیں اس نے بتائی. تو حضور نے کہا 15 تو تمہاری مکمل ہو گئی, اب 5 میری طرف سے سن لو. حضور نے کیا فرمایا کہ 15 تو تم نے بتا دیا, 5 عقیدے کی بتایا, 5 عمل کی بتایا, 5 تم کو پہلے سے تمہارے خاندان میں چلی آ رہی, 15 ہو گئی. یہ 5 ہماری ملا لو 20 ہو جائے, کامل ہو جائے. حضور انہوں نے کہا اللہ کے رسول فرمائیے وہ 5 ہم سننے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا 5 سنیے, یہ سب کے لیے انہی کے لیے نہیں ہے. پہلی بات آپ نے فرمائی کہ وہ اس چیز کو جمع نہ کرو, اس چیز کو جمع نہ کرو جو کھانے کے لیے نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ہماری عورتیں ہم کو 5 جوڑا کپڑا چاہیے سال میں, 20 جوڑا 25 جوڑا جو جمع کر رہے ہو یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. کھانے کی چیز میں ایک آدمی چاول جمع کر رکھا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, چلو بھائی کل اس کو کھانے کی ضرورت. یہ جو چیز جمع کر رہا ہے اس میں ہر چیز شامل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس چیز کو جمع نہیں کرو جس کا تعلق کھانے سے نہیں ہو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. کہا دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ وہ مکان نہ بناؤ جس میں رہنا نہیں ہو. 2 معنی اس کے ہیں. کہاں رہنا ہے؟ نیچے رہنا ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ مکان اتنا بناؤ کہ جتنا رہنا ہو. مثال کے طور پر مکان بڑا ہم نے بنا لیا, پتہ چلا دن بھر جھاڑو ہی نہیں دے پا رہے ہیں, مکان بڑا بنا لیا. تو ایک تو ڈائریکٹ یہ معنی ہے کہ مکان اتنا بناؤ جتنی ضرورت ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ بڑا مکان بنانا بھی سنت ہے. وہ بڑا کتنا ہے, شرعی لحاظ سے مکان کیسے بنایا جائے یہ خود ایک ٹاپک ہے. وہ تھوڑا سا اس کا مختصر بتا دیتا ہوں کیونکہ ایسے ٹاپک پر تو آپ لوگ تقریر سنتے نہیں ہیں اور ایسے ٹاپک پہ ہم جیسے لوگ بولتے بھی نہیں ہیں. آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے مکان کیسا ہوتا ہے. یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں, یہ بریکٹ کی بات ہے. 4 منٹ باقی بتا رہے ہیں. اچھا پہلے یہ مکمل کر دیں پھر مکان والا بتاتے ہیں. تو دوسری بات آپ نے فرمائی مکان اتنا بناؤ جتنا رہنا ہے, یا وہ مکان بناؤ جس میں دیر تک رہنا ہے. وہ کون ہے؟ نیچے والا ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی ایسی چیزیں میں مقابلہ نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے. مکان بھی چھوڑ کے جانا ہے, دولت بھی چھوڑ کر جانا, اس میں کمپٹیشن آپس میں نہیں کرو. پھر آپ نے چوتھی بات بیان فرمائی کہ خدا سے ڈرو جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور 5ویں بات آپ نے فرمائی کہ اس چیز کی خواہش ظاہر کرو جو قبر میں کام آئے گی, نیک عمل کے خواہش. یہ 5 باتیں انہوں نے گرہ بنا لی اور گرہ بنا کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندگی بھر اس پر عمل کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا اس کا. مکان والا بات بتاتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا یہ جو مکان کی بات ہے, مکان شرعی لحاظ سے حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنے کا ہم کو طریقہ بتایا وہ کیا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں لڑکی اور لڑکا ہیں, یقینی بات ہے جب آپ شادی کریں گے تو بچے دونوں پیدا ہوتے ہیں, تو 2 کمرہ تو ایسا ہونا چاہیے گھر میں کہ ایک کمرے میں لڑکا رہے, ایک کمرے میں لڑکیاں رہیں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسی گنجائش نہیں ہے, مطلب ایک چارپائی ہے جس میں 2 بہنیں لیٹنا ہے, تو یہ بھی ہم کو ہدایت فرمائی گئی کہ اس چارپائی پہ اگر 2 بہنیں لیٹ رہی ہیں تو ایک چادر میں نہیں لیٹیں, چادر کم سے کم الگ ہو. اچھا اسی طرح 2 بھائی اگر ہیں اور چارپائی پہ لیٹ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ چادر ایک نہیں ہونی چاہیے. یہ مجبوری کی حالت میں ہے. اور اگر مجبوری نہیں ہے تو لڑکی کا 1 کمرہ ہو, لڑکے کا 1 کمرہ, 2, اور 1 میاں بیوی کا کمرہ, 3, اور 1 مہمان کا کمرہ, 4. 4 کمرے اگر ہیں تو حقیقت میں شرعی لحاظ سے گھر کمپلیٹ ہے, کیونکہ مہمان بھی آئے گا. تو یہ 4 کمرے شرعی لحاظ سے گھر بنتے ہیں. جب گھر بنانے کا ارادہ کریں, بہت سی چیزیں ہیں. ایک کھڑکی لگتی ہے, اچھے لوگوں سے پوچھو کھڑکی کیوں لگاتے ہیں, بولتے صاحب تاکہ کراس وینٹیلیشن ہوتا رہے. بھائی کھڑکی اس نیت سے لگاؤ کہ جب اذان ہوگی تو اذان کی آواز کلیئر آئے گی,
पूरी जिंदगी खिड़की लगाने का सवाब लूटते रहो, चाहे मर जाओ, अगर घर बना रहेगा तो आपको सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी खिड़की लगाने का मकसद जब अजान के लिए लगाओगे तो वो कमबख्त हवा तो अपने आप क्रॉस वेंटिलेशन करेगी, उसको बुलाना थोड़े पड़ेगा, आओ क्रॉस वेंटिलेशन करो, वो तो अपने आप करेगी। लेकिन नियत अगर हम सही कर लें तो मामला हमारा क्या हो जाए, बन जाए। घर में सामान, अब 2-3 बातें और बता देता हूँ। घर में सामान ला रहे हैं, मिसाल के तौर पर सर्दी का ज़माना है तो आप कंबल ला रहे हैं, अच्छा होना चाहिए। एक शक्ल ये होती है यार कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, अच्छा सामान घर में रहना चाहिए, दूसरे लोग आएँ तो कहें क्या बहुत ज़बरदस्त सामान घर में रखा है। ये सारी नियत की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छी नियत क्या है कि अच्छा सामान रहे कि घर में मेहमान आवे तो उसको तकलीफ नहीं हो। आप उस नियत से जब लेकर आएंगे तो आपको सवाब मिलेगा। आपको तो अच्छा लगना ही लगना है, लेकिन नियत आप नहीं कर रहे हैं। ये एक पूरी तकरीर है इस पर, फ्री में जन्नत कैसे हासिल की जाए, ये टॉपिक है कि सवाब फ्री में, ये फ्री का सवाब, इसमें कुछ नहीं करना है। वो उतना ही पैसा लगा के कंबल खरीदना है, वो उतना ही पैसा लगा के डिश खरीदना है, वो उतना ही पैसा लगा करके सामान घर का खरीदना। नियत क्या करना है कि जब घर में कोई आए तो उसको तकलीफ नहीं हो, आपको सवाब मिल जाएगा। बाथरूम में शीट लगा रहे हैं, कमोड भी लगा रहे हैं, शीट भी लगा रहे हैं, अब भाई अच्छी शीट लगनी चाहिए, बहुत A1 क्वालिटी की होनी चाहिए आपको, क्योंकि खुद पसंद है। वो बाद में नियत करें, पहले नियत ये करें कि हमारे यहाँ घर में जब लोग आएंगे तो उनको तकलीफ नहीं, उनको सुकून मिले। बहुत से लोग नफासत पसंद आएंगे तो उनको अच्छा लगे, उनको तकलीफ नहीं हो। ये सब नियत करते जाएंगे, सवाब मिलता है। सवाब तो पाने के बहुत से जरिए, ज़रूरी नहीं कि तस्बीह ले लो तभी सवाब मिले, तस्बीह भी एक जरिया है, लेकिन ये सब जरिए ऐसे हैं जो 24 घंटे लूटे जा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु।